been paying Pakistan. They are housing the very terrorists that we are fighting. That will have to change. नई अफगान पॉलिसी के ऐलान में अमरीकी सदर ने पाकिस्तान को रगड़ा दे डाला। ट्रंप के पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्जामात, भारत को खित्ते में नए इत्तेहादी का दर्जा दे दिया। और पाकिस्तान को अगर ओनरशिप देने के लिए तैयार नहीं हो तो किस मुंह से सियासत कर रहे हो? MQM की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सियासी जमातों की अदम शिरकत पर मुलतवी। फारूक सत्तार कहते हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया उन्होंने MQM के 23 अगस्त के इक़दाम को गलत करार दिया। पैनमा लीक्स की शोहरत सिर्फ टैक्स लीक्स ही नहीं बल्कि 12 साला टैटू आर्टिस्ट भी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कई माह की मुशावरत के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई अफगान पॉलिसी का ऐलान कर दिया और कुछ ऐसा लगता है कि पुरानी बोतल में नया मशरूब है। पहले भी अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मज़ीद फ़ौजी तैनात किए गए थे, अब भी किए जाएंगे। शायद फ़र्क ये है कि ट्रंप का दावा है कि अमरीकी अफगानिस्तान में कौम साजी के लिए मज़ीद वसाइल लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अब तवज्जो सिक्योरिटी को दी जाएगी और उसके लिए मुद्दत मुकर्रर नहीं की जाएगी। यानी अमेरिका की तारीख में सबसे तवील खारजी जंग का इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पॉलिसी का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिका की जानिब से करार शुदा 20 शिद्दत पसंद तंजीमें मौजूद हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में इतनी ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें नहीं पाई जाती। याद रहे कि कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने कहा था कि पाकिस्तान में किसी तरह की शिद्दत पसंद तंजीम के ठिकाने नहीं रहे। तो साफ जाहिर है कि अमरीकी इंतज़ामिया ने हमारा यकीन नहीं किया बल्कि भारत को भी किरदार अदा करने का जिक्र किया। उसका ये भी मतलब है कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में भारत की मुदाखलत के हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे निमटने में अमरीका दिलचस्पी नहीं रखता और इस 16 साला जंग में ना ही अमरीका अपनी नाकामियाँ मानने को तैयार है। और फिर प्रोग्राम में बात करेंगे MQM पाकिस्तान की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला ना आया, क्या MQM के मुख्तलिफ धड़े आपस में अब जम हो रही हैं? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। We are nation building again. We are killing terrorists. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. Another critical part of the South Asia strategy for America is to further develop its strategic partnership with India, the world's largest democracy and a key security and economic partner of the United States. पॉलिसी का ऐलान करते हुए थे ये सदर ट्रंप की कुछ तकरीर की हाइलाइट्स थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं बाकर सज्जाद, तज्ज़ियाकार हैं, और अफ़गानिस्तान से हमारे साथ मौजूद है अफ़गान पीस काउंसिल की रुकन वज़मा फ़रोग़। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बाकर, पहले तो आपसे, अभी तक हमारे पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल रिस्पॉन्स नहीं आया। जी बिल्कुल, दैट्स सरप्राइजिंग जी। अब जो ट्रंप की स्टेटमेंट आई है उसमें कुछ इस तरह की सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। ये इंडिकेशंस हमें पहले से मिलते आ रहे थे कि उनकी लैंग्वेज सेंचुरीज़ के बारे में सख्त होगी। वो पाकिस्तान को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, उन्होंने काफ़ी हद तक किया। लेकिन फिर जब ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब 12 घंटे से ऊपर होने को हैं। अभी तक फॉरेन ऑफिस से जो एक स्टेटमेंट आई है वो फॉरेन मिनिस्टर की डेविड हेल के साथ मुलाकात, US एम्बेसडर जो है उनसे मुलाकात की है, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कमिटेड है टेररिज्म को फाइट करने के लिए। जो पाकिस्तान की रिजर्वेशन जिनका हम प्राइवेटली मुख्तलिफ लोग बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान ट्रंप ने बात तो की थी उस पर, वो की थी, लेकिन जिस तरह से वो होनी चाहिए थी और जैसा आपने खुद भी कहा कि हमारी बात उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे जो नैरेटिव है उसको क्रेडिबल नहीं समझा कि हमने टेररिस्ट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की है, तो इन चीज़ों को फ्लैग वहाँ नहीं किया गया। अभी बता रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग शुरू है जिसका पहला एजेंडा आइटम
حاتمی شاید ٹرمپ کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھا جس پہ فارن منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ وہاں دی ہے. اب تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں سے کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے جو ہائیسٹ لیول سے ہوگی, جو پاکستان کا ریئیکشن ہوگا. لیکن جہاں تک سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو وہ there were little surprises in it. Little surprises in it. وزمہ صاحبہ, یہاں آپ سے پوچھوں گی کہ افغان صدر نے خیر مقدم کیا ہے پالیسی سٹیٹمنٹ کا. اب کچھ حال ہی میں کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ سویلین کیجولٹیز بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ بھی افغانستان اور امریکی فورسز کی جانب سے فضائی حملوں کی وجہ سے بھی. تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ السلام علیکم, گریٹنگز فرام کابل. ایکچولی جو ایشوز ہیں اس کانفلکٹ کی ہیں, اس کانفلکٹ میں سویلینز اور سویلین لاسز بھی ہے اور ڈیفنس لاسز بھی ہے. ہمارے نیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس فورسز آر گیونگ سیکریفائسز آن ڈیلی بیسس, اور سویلین کیجویلٹیز بھی ہے. لیکن لارجسٹ آف کورس اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ طالبان اور جو ملیٹنٹ گروپس ہے افغانستان میں ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہے. سو آف کورس ہم اپنے allies جو یو ایس ایک ally ہے, اس سے ہماری جو ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وہ افغانستان میں ان کی جتنی بھی آپریشنز ہو اس میں سویلینز کی پروٹیکشن ہو اور سویلینز کیجویلٹیز نہ ہو. اور جو صدر ٹرمپ نے بات کی اب نیشن بلڈنگ, قوم سازی نہیں کی جائے گی, اس پہ افغانستان میں کیا ریاکشن ہے, کیا موقف ہے؟ دیکھیے, افغانستان بہت بدل چکا ہے ان 16 سالوں میں. ہماری جو ایک نسل ہے وہ پروفیشنلائز ہو گئی ہے. ہماری میڈیا جو ہے اٹس فلرشنگ. دیئر از اے پرائیویٹ سیکٹر دیٹس امپروونگ اٹسیلف. So what's so important کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں. افغانستان can stand on its own feet. But of course we need to become allies with our neighbors. پاکستان کے ساتھ ہمارا جو relationship ہے, today I tweeted کہ افغانستان کو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جو ریلیشنشپ بنانی چاہیے یہ ہماری آپس کی بات ہے. These two countries need to work together. And ہمیں میلوں دور کسی تیسرے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, کیونکہ جب تک وہاں تک بات پہنچ جائے گی تو یہاں دونوں کی ریلیشن شپ تب تک بہت خراب ہو گئی ہوگی. تو ہمیں چاہیے افغانستان اینڈ پاکستان they need to enter into a new level of consultations and they need to start talking to each other. I'm very concerned آپس میں بات کرتے رہنا ہوگا. جی باقر, ایک اور بات جو سامنے آئی, اب جو سختی سے بات کی ہے, جو شدت پسندوں کی جو سیف ہیونز کی ٹھکانوں کی بات کی ہے, پاکستان کا موقف تو یہ رہا ہے کہ بلا تفریق ہم نے ختم کیا ہے. بلکہ کل ہی DGISPR کا پریس کانفرنس بھی ہوا تھا, اس میں ریٹریٹ یہ بات انہوں نے کہا کہ کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا یہاں نہیں ہے. اب کوئی امریکہ کیا سزا دے سکتا ہے, اس کا کیا لیوریج استعمال کر سکتا ہے؟ میرا خیال میں کہ جو ایک اسپیکولیشن ہی کی جا سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے اس میں انپریڈکٹیبلٹی کا خود سے ایلیمنٹ رکھا ہے. وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کس طرح سے پروسیڈ کریں گے. لیکن جو پہلا ہے کہ دے ہیو وارنڈ پاکستان, ٹھیک ہے نا. پاکستان کویسچنیبل کہ جی وہ ان کا کلیم ہر اپنے طور پہ ہوگا کہ جی وہ کلیم کرتے ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, لیکن ود دیٹ کیویٹ ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ آپ کو اپنی کمٹمنٹ ڈیمونسٹریٹ کرنی ہوگی کہ آپ ٹیررزم کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اف وی فیل دیٹ ٹیسٹ تو اس کے بعد وہ پھر گریجولی ریچٹ اپ کریں گے پریشر. لیکن بات یہی آتی ہے, اب چین کا بھی دفتر خارجہ کے ایک ترجمان کی طرف سے ایک بیان بھی سامنے آیا. جب ہم چین اور روس کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا امریکہ کے پاس لیوریج ہے؟ جی یقیناً امریکہ کے پاس لیوریجز ہیں. ایک تو آپ کی چاہے وہ ڈیمینش ہو گئی ملٹری ایڈ, لیکن جو ان کا اکنامک جو آپ کے کہہ رہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس پہ انفلوئنس ہے, جو آپ کے ویسٹرن ورلڈ کے اوپر انفلوئنس ہے, آپ کا پرسیپشن جو پہلے سے ہی نیگیٹو ہے, اگر امریکہ اس کو زیادہ آپ کے اوپر سخت
کرتا ہے رویہ یا نیگیٹولی آپ کو پورٹرے کرتا ہے تو وہ آپ کا ایک ورڈ میں امیج افیکٹ ہوتا ہے, اس کی بیٹرنگ ہوتی ہے. آپ کا صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ چائنا اور رشیا آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں دیٹ وڈ بی انف, آپ کو امریکہ کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ میں ہماری لینگویج اور ہمارا ٹون امریکہ کی طرف بہت زیادہ چینج ہوا ہے. جو ملٹری سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو ہم نے ایک کمٹمنٹ ظاہر کی ہے, دوبارہ سے رینیو کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور 17 سال کی جنگ میں چند ہفتے پہلے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف نے ہمارے طالبان کے کسی اٹیک یو ایس فورسز پہ اٹیک کو کنڈیم کیا ہے. تو پاکستان لیکن اس معاملے میں انڈیا کو بھی ایک پارٹنر بھی تسلیم کیا ہے آج. جی آپ اس کی بعد میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک علیحدہ سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ ان کا اکنامک اور ڈیولپمنٹ رول رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن خدشہ تو ہمیشہ سے پاکستان کو رہے گا کیونکہ ڈسٹرسٹ اس طرح کا ہے کہ انڈیا اس پوزیشن کو مس یوز کرے گا. تو یہ ایک چیز ہے جو پاکستان کے لیے ایک پوٹینشیل ایک پرابلم رہے گی. ہمیں روکوں گی کہ میں وزمہ صاحبہ سے آخری سوال جو کرنا چاہ رہی تھی, طالبان کے ساتھ مذاکرات بات چیت کے دروازے بھی کھلے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ خیر مقدم ہوگا افغانستان میں. بالکل طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں ابھی بھی, دے کین کم اینی ٹائم, لیکن اور کوئی پری کنڈیشنز بھی نہیں ہے. اس پورے بحث میں ایک سب بڑی بات یہی ہے کہ ان نیگوسیشنز میں کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہیں, لیکن طالبان کے لیے جو ایک فرصت دی گئی ہے, ایک چانس دیا گیا ہے, they need to use this opportunity because the military is not the only solution and it's not going to be the solution for Afghanistan considering the current conflicts we have. And we have a peace program. ہمارا ایک مذاکرات کے لیے پروگرام بھی ہے, پلان بھی ہے, جس کاؤنسل کی میں ممبر ہوں. اس کاؤنسل میں ہم سب کی یہی اور ہمارے پریزیڈنٹ کی یہی ویژن ہے کہ ہم طالبان کو اس پروسیس میں شامل کر دیں, ان کو دوبارہ ری انٹیگریٹ کر دیں سوسائٹی میں, اور ان کے لیے اپرچونیٹیز ہو کہ وہ سوشل پولیٹیکل لائف میں انگیج کر سکیں. لیکن ہماری سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے کہ دیر شوڈ بی اے بین ان وائلنس. You know that this year کتنے سارے civilians losses ہو گئی ہیں, کتنے سارے suicide attacks ہیں افغانستان میں, اور طالبان کی کتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں. ان ایکٹیویٹیز کو بند کرنا چاہیے اور طالبان کو چاہیے کہ they should use this opportunity and come and join the peace process. بہت بہت شکریہ باقر سجاد اور وزمہ ہم سے بات کرنے کا. بریک پہ جا رہے ہوں, بریک کے بعد MQM پاکستان کی کل جماعتی کانفرنس جو نہ ہوئی. ہم چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ANP, جماعت اسلامی آ کے یہ جو ڈانا رورا بیکر کے ساتھ مل کے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس کو بے نقاب کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. لیکن وہ یہ سمجھے کہ کراچی میں MQM پاکستان کمزور ہو گئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ووٹ بینک کو خرید سکتے ہیں. تم اس شہر کو, اس کے لوگوں کو, اس کی سب سے بڑی جماعت, اس کے سب سے بڑے مقصد اور پاکستان کو اگر اونرشپ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو کس منہ سے سیاست کر رہے ہو؟ تم نے ہمارا بائیکاٹ کیا ہے, اب تم ہمارا بائیکاٹ دیکھنا, اب تمہارا بائیکاٹ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ. MQM پاکستان کی کل جماعتی کانفرنس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MQM پاکستان کے رہنما علی رضا عابدی. علی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ پاک سرزمین پارٹی MQM حقیقی کا کہنا ہے کہ وہ شامل ہوں گے اس کانفرنس میں, تو کیا اب تمام MQM کی دھڑیں ضم ہو رہی ہیں؟ بہت شکریہ امبر. ہم نے آل پارٹیز کانفرنس رکھی تھی جس میں 3 ہمارے بیسک پوائنٹس تھے کہ ایک ملک کی سالمیت اور اس کی فیوچر, لوکل گورنمنٹ سسٹم کی انیبلمنٹ, اس کی امپاورمنٹ, اور کرپشن کے خلاف ہم لوگ یونیفائڈ ایک سٹینڈ لیں جو کہ ساری پارٹیز کا ایک موقف ہو, اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مدعو کیا گیا تھا.
اس میں مرجر کی کوئی بات نہیں تھی, کولیشن کی کوئی بات نہیں تھی, یہ میئر اسپیکولیشن. لیکن یہ خبریں تو بہت گرم ہیں علی صاحب. جی, یہ اسپیکولیشنس تھیں لوگوں کی. ہم نے قطعاً اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ ہم کوئی مرجر کرنے جا رہے ہیں. وی وانٹڈ کہ جی کراچی جو کہ پورے پاکستان کو فائنانس کرتا ہے, کراچی سے یہ ایک سمبولک کانفرنس ہو جس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جن کے مینڈیٹس ہیں, جس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, جس کی وہ مینڈیٹ ہولڈرز آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان 3 ٹاپکس پہ اپنی ایک یونیفائڈ وائس ہو اور اس سے ایک ریزولو کے تحت ایک اسٹریٹجی لے کے آگے چلیں ہم ساری پارٹیز. لیکن انفارچونیٹلی جیسے دیکھا کہ بڑی پارٹیز نے بوائیکاٹ کیا اور وہ مقصد ان کے مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے کہ پاکستان کے لیے یہ جو 3 ٹاپکس تھے جو کہ اتنے اہم تھے اس پہ اگر وہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اور وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت تھوڑا وقت تھا ڈیسائیڈ کرنے کا, تو پھر ان کو میں سمجھتا ہوں سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو بیسکس ہیں کہ جی پاکستان سے کرپشن ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کس طرح کیا جا سکتا ہے. اب سپریم کورٹ نے فار ایگزامپل پاناما کیس کے جیسے ظاہر ہے یہ بہت واقعی اہم موضوعات ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو کچھ ایک موقف, ایک بات چیت ہونی چاہیے. لیکن جب فاروق ستار نے کہا کہ بوائیکاٹ کریں گے, اب پاکستان مسلم لیگ نون جب اپنے نئے وزیر اعظم منتخب کر رہے تھے تو MQM پاکستان نے سپورٹ بھی کیا تھا پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں. بوائیکاٹ کا پھر کیا مطلب ہے؟ فاروق ستار نے کہا بوائیکاٹ کریں گے, میں سمجھا نہیں. ان کا آج جو اپنے بیان تھا ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں بوائیکاٹ کریں تو ہم ان کو بوائیکاٹ کریں گے. تو اس کا نہیں وہ دیٹس اگین نہیں امبر, وہ غلط کانٹیکسٹ میں لیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہمیں بوائیکاٹ کیا تو اب آپ ہمارا بوائیکاٹ دیکھیے گا. مطلب جو مہاجر کمیونٹی کراچی کی ہے جس کا مینڈیٹ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ہے, اگر یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز سمجھتی ہیں کہ متحدہ کو یہ کچھ نہیں سمجھ رہے یا پھر ان کی APC میں نہیں آ رہے یا پھر اس کو کسی طرح ڈیفیم یا نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا ووٹر اس کے بیس پہ ان کو ووٹ دے دے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور فاروق بھائی نے جو بات کی ہے وہ یہی کہی ہے کہ ان کو بھی ووٹ نہیں ملے گا اور نہ ہی وہ اس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کا ووٹ خرید سکتے ہیں یا چھین سکتے ہیں. تو ان کے بات کرنے کا یہ مقصد تھا. میں جو بات بتا رہا تھا اس میں کہ جی کہ یہ جو کرپشن کے علی صاحب سوال کیونکہ یہ ہے کہ 22 اگست پچھلے سال جو 22 اگست کو واقعات ہوئے تھے اور اس کے بعد جو MQM پاکستان کا سفر رہا ہے اس میں آپ کو یونین کاؤنسل میں کچھ جیت جو آپ نے دیکھی ہیں, کچھ سیٹیں بھی حاصل کی, لیکن پروونشل اسمبلی کی سیٹیں کھوئی ہیں, مطلب کھوئی تو نہیں, مطلب 2 بائی الیکشنز جو ہیں ہار گئے تھے. اس کے علاوہ کچھ آپ کے رکن ہیں جو پاک سرزمین پارٹی کی طرف بھی چلے گئے. تو آپ 1 سال کا سفر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت ڈیفیکلٹ تھا. جی اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اٹ وازنٹ این ایزی ٹاسک, اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس سچویشن میں آتی ہے تو وہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے, کیا ری ایکشن لیتی ہے, کس طرح اپنے آپ کو سنبھالتی ہے. سمجھ لیں ایک طرح سے PMLN کے ساتھ تقریباً کچھ اس طرح کا ہی ہوا, لیکن ابھی تک وہ کنٹینیویشن میں ہے. آگے کیا ری ایکشن آتا ہے ان کے MNAs MPAs کی طرف سے, ان کے کارکنان کی طرف سے, تو ہمارے لیے تو یہ واقعی میں ایک بہت فیوٹائل ایکسرسائز تھی جس سے ہم نے سیکھا بھی بہت. ہمیں کچھ پیر جمانے کا موقع بھی ملا. ہم نے کچھ جو اپنے تئیں کچھ سروسز جو دے سکتے تھے وہ بھی ہم نے کی. کراچی کا مقدمہ پاکستان لیول پہ اور انٹرنیشنلی کیسے لے کے جانا تھا اس میں بھی ہم نے کارروائیاں کوششیں کیں. جو ہمارا ووٹ بینک تھا اس کو بکھرنے سے بچانے کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ رکھنا وہ بھی ہم نے کیا. تو اٹ وازنٹ این ایزی ٹاسک, اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ فاروق ستار صاحب کے ساتھ اس ڈیسیجن پہ ساتھ میں کھڑے رہے وہ موجود ہیں. اس میں سے بے شک کچھ لوگ جو اس سے پہلے بھی 22 سے پہلے بھی PSP میں جاتے رہے تھے تو انہوں نے تو جانا ہی تھا, تو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک پاپولر جماعت ہے. جو پچھلے 2 پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ظاہر ہے ہم ایک سچویشن میں تھے ریکوری کی اپنی, تو نمبر آف ووٹس پھر بھی ملے ہیں ہم کو.
اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 18 میں ہمیں اس سے بہت زیادہ ووٹس مل جائیں گے جب تک لوگوں کی کنفیوژنز بھی کلیئر ہو جائیں گی اور تھوڑا سا ہمیں پولیٹیکل ورکنگ سپیس ملے گی، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کا آج تک یہ سچویشن ہے کہ صرف ایک پولیٹیکل آفس ہمارا کھلا ہوا ہے، باقی پورے علاقوں میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگوں یہ اس پہ علی صاحب میں یہاں سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کو تعاون جو قومی اسمبلی میں MQM پاکستان نے دیا اس کے بدلے آپ کے کچھ دفاتر ہیں وہ بھی کھلنے جا رہے ہیں۔ جی یہ بھی قیاس آرائیاں تھیں، ظاہر ہے اس پہ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی ان سے کہ وہ دفاتر کھولیں گے۔ ہم نے ان سے صرف یہی گلہ کیا تھا کہ جی آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے پچھلے 3 سال میں ایک تو آپریشن ہوا، اس آپریشن پہ ہماری گریونسز تھیں، جس گریونسز کی ہم نے ریڈریسل کمیٹی کا بھی آپ سے وعدہ لیا تھا لیکن وہ بھی آپ نہیں بنا سکے، مانیٹرنگ کمیٹی ایک ہونی چاہیے تھی وہ بھی آپ نہیں بنا سکے، اور ابھی ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہمارے آفیسز کلوزڈ ہیں، 150 ہمارے کارکنان مسنگ ہیں، 72 ہماری ماورائے عدالت قتل ہو چکے ہیں جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں چلے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی ہے، پولیٹیکل آفیسز ہمارے ڈیفرنٹ علاقوں میں وہ آپریٹ ظاہر سی بات ہے ہم نہیں کر سک رہے ہیں، تو یہ باتیں ان سے ہوئی تھیں، ہم نے اپنی ریزرویشن اور رد عمل رسپانس کیسا آیا؟ ان کی طرف سے یہی رد عمل تھا کہ جی اس پہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے کیونکہ وہ ایک طرح سے آپریشن کیپٹن آف دی آپریشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ اس پہ جو بھی جس سے بھی بات کرنی ہے، جو بھی اس پہ سٹیپس لینے ہیں وہ اپنے حساب سے جب وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے تو اس کے بعد وہ پھر اس پہ سٹیپس لے کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے علی صاحب کے چودھری نثار کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے چودھری نثار صاحب تو جیسے اب نظر آ رہا ہے کہ PMLN کے لیے ہی بڑے نقصان دہ آدمی تھے، ان کی اپنی پالیسیز وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایک طرح سے چلا رہے تھے، ابھی انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنے آپ کو آگے PMLN سے ایک طرح سے الگ کھڑا کر دیا کہ باقی پوری پارٹی ایک جگہ پہ اور وہ ایک جگہ پہ، ان کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے حساب سے چل رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں PMLN کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے منصب پہ جب لے کے آتے ہیں تو وہ انہی کی پارٹی کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ہم علی رضا آبدی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ اب ہم بریک پہ، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا میں تعلیم کی کیا صورتحال بہتر ہوئی یا نہیں۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں تعلیمی اصلاحات پر بہت زور دیا۔ PTI اس میں اب تک کتنی کامیاب رہی اور یا نہیں رہی، اس پر ہم نے گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم عاطف خان سے بات کی، اور سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ 4 سال میں تعلیم کی بہتری میں کون سی 3 بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں؟ تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیریسنس ہوتی ہے وہ آپ کی بجٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی مطلب صرف زبانی پولیٹیشنز تو زبانی دعوے تو کرتے ہیں لیکن وہ ایکچول کہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں تب آپ کو پرائورٹی پتہ چلتی ہے۔ تو ہم نے بجٹ جو صوبے کا ایجوکیشن کا ہے وہ ہم نے 63 بلین سے انکریز کر کے جو ابھی ہمارا آخری بجٹ تھا 136 بلین تک ہم اس کو لے کے گئے ہیں، تو یہ 114% کی انکریز ہے جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے کسی صوبے میں، یعنی کہ 2013 سے لے کر 63 سے 136 ارب تک، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہی شکایت آتی ہے کہ جی تعلیم پہ پیسہ نہیں لگتا۔ پھر نمبر 2 جو میں سمجھتا ہوں ہماری کامیابی ہے، ہم نے اس میں سے پولیٹیکل انٹرفیرنس کو اگر بالکل 100% ختم نہیں کیا تو آلموسٹ منیمائز کر دیا ہے، جو کہ ایک جنرل ٹرینڈ تھا کہ پولیٹیکل بیسس پہ ٹرانسفرز، پوسٹنگز، ریکروٹمنٹ یہ ساری پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی تھی، پارٹی کی بیسس پہ، تو وہ ہم نے تقریباً، میں 100% نہیں کہتا لیکن تقریباً وہ ہم نے ختم کر دیا۔ اور پھر جو ایک آخری چیز جو بڑی کامیابی ہے وہ ہے کہ ہم نے ریکروٹمنٹ کی بہت زیادہ،
40,000 हमने कर लिए हैं और इस महीने इंशाअल्लाह ताला 15,000 हम मज़ीद कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट 55,000 टीचर्स नए रिक्रूट हो गए होंगे जो कि 100% मेरिट पे हुए हैं, उसमें किसी का अमल दखल नहीं है, मतलब इवन मेरा भी, कोई पार्टी वर्कर, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस पे बेस करके इंशाअल्लाह ताला आगे काफ़ी बेहतरी आगे बढ़ेंगे। आपने बात की कि 114% जो बजट का हिस्सा है अपने एजुकेशन बजट में इसको इजाफा किया है, लेकिन स्पेंडिंग कितनी रही है? अब जैसे अगर डेवलपमेंट बजट जो एजुकेशन का है उसको मैं देख रही हूँ, तो अक्सर होता ये है कि अगर 16.9 बिलियन रुपीज़ आपने एलोकेट किए हैं, उसमें स्पेंड जो सिर्फ हुए हैं वो 12.2 बिलियन रुपीज़ हुए हैं। इस बार भी जो अभी बजट जो पिछला है माली साल का, उसमें भी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी में भी बहुत फ़र्क है। तो ये तो एक थोड़ी सी खामी है कि आप स्पेंड नहीं कर पा रहे, आपके पास बजट तो होगा, इंक्रीज भी होगा। इसमें पहले साल हमारी यूटिलाइजेशन कम रही थी, क्योंकि पहले साल ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी कोई प्रायोरिटी सेट करती हैं, उसकी स्पेंडिंग का तरीक़ेकार सेट होता है। तो पहले साल हमारी स्पेंडिंग कम हुई, फिर उसके बाद से जो हमारी जितनी भी स्पेंडिंग है वो तो अबव 100% रही, बल्कि पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी जो एलोकेटेड बजट होता था, जो बजट में अप्रूव होता था, उससे अबव तकरीबन कोई 2 अरब रुपए या 1.5 अरब रुपए वो हमें प्रोविंशियल बजट में एक्स्ट्रा देते थे और वो भी यूटिलाइज हो जाता था। तो मतलब जो सैलरी का कंपोनेंट है वो तो वैसे भी सैलरी की तो हम बात नहीं कर रहे, हम डेवलपमेंट की बात की मैं बात करें। और इसमें हर साल, एक साल के अलावा हर साल 20 से 30% होता है जो अनस्पेंड जाता। तो हाल ही में जो अभी 13 सितंबर को मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट ने आपको ज़ाहिर एक इस पर समाअत चल रही है, वो है रिज़ल्ट्स पे, नताइज पर। तो सवाल यही पूछा गया कि सेकेंडरी जो एग्ज़ामिनेशंस है उसमें आपके नताइज सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अच्छे नहीं रहे, तो क्या क्या वजूहात हैं? देखिए, एक तो अच्छा और बुरा आप तभी तमीज़ कर सकेंगे कि जब आपका कोई कंपैरिजन हो। तो जो लोग कहते हैं कि जी अच्छे नहीं हैं, तो जब उनसे मैं पूछता हूं कि जी आप किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, तो उनके पास कंपैरिजन के लिए कोई तरीका नहीं होता। वो कोर्ट का भी, बहरहाल मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि किसने ज़ेरे समाअत है, नहीं ज़ेरे समाअत भी है, और जिस जज ने पूछा है, मतलब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, ऑब्वियसली उसमें क्या डिटेल्स में मैं जाऊंगा। लेकिन बहरहाल जो फिगर्स हमने देखे हैं उसमें कुछ बोर्ड्स के रिज़ल्ट्स पिछले साल से बेहतर हुए हैं, कुछ बोर्ड्स के पिछले साल से मामूली से कम हुए हैं। लेकिन उसकी बेसिक वजह आप देख लें कि एक तो हमने जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो हमने सारे हॉल्स में, हमने जो आपने सुना होगा कि जी चीटिंग होती है और परचेज़ किए जाते हैं हॉल्स और पता नहीं क्या क्या होता है, तो हमने सारे हॉल्स में कैमरास लगाए हैं, पूरे जितने हॉल्स हैं उसमें हमने कैमरास लगाए हैं। और नंबर 2, हमने जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है उसमें हमने जो कहते हैं मशीन रीडेबल OMR जिसे कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइज़र, वो हमने स्टार्ट किया है। तो उससे जो चीटिंग का एलिमेंट है वो बहुत कम हो गया है। मतलब आप फॉर एग्जांपल पहले अगर मल्टीपल चॉइस होती थी तो ए का कोई भी उठ के कहता था कि जी ए का आंसर 3 है, तो सारे कर लेते थे। अभी रैंडमली जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हर एक स्टूडेंट के पास डिफरेंट है, तो मतलब वो चीटिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो आपकी नज़र में जो आपने इस्लाहात शुरू किए हैं उसके नताइज कब तक नज़र आएंगे? वाज़े तौर पर कुछ तो नताइज नज़र आना भी शुरू हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब 1.5 लाख बच्चे, टू बी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक, 1,51,000 बच्चे प्राइवेट स्कूलों से माइग्रेट हो के सरकारी स्कूलों में आए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक सामने चीज़ नज़र आती है कि लोगों का कम अज़ कम एतमाद जो है, कॉन्फिडेंस जो है, जो कि सरकारी स्कूलों पे तकरीबन ख़त्म हो गया था कि वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ किताब नहीं है, वहाँ कुर्सी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और अगर चाहे कोई 200-400 रुपये 500 रुपये के प्राइवेट स्कूल में बेचता था, वो बेचता प्राइवेट स्कूल में ही था। तो वहाँ से बच्चे माइग्रेट होके आए हैं और वो सरकारी स्कूलों में आए हैं। इसमें मैं ज़रूर ये कहूँगा, वो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल है हमारे पास। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो हर जो स्टूडेंट है उसके ऊपर जो ख़र्चा, जो अखराजात आते हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं, कई अजला में ज़्यादा है, कुछ में कम है। अब मिसाल के तौर पर 20,000 फ़ी स्टूडेंट जो है वो हरीपुर, एबटाबाद, मनसेरा में ख़र्च किया जाता है।
13,000 سے کم ہنگو، دیر اور توخری اور ایسے علاقے ہیں جو ویسے ہی بہت پسماندہ ہیں، جہاں ضرورت ہے شاید زیادہ خرچ کرنے کی. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، نمبر 1 تو ہمارے ہاں سکولز بہت زیادہ پولیٹیکل بیسس پہ بھی بنے ہیں. مطلب وہاں ہمارے ہاں لوگ مثال دیتے ہیں کہ جب ایک سکول کی چھت پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو قریبی 2-3 سکول نظر آ جاتے ہیں. جس کا کوئی انفلوئنشل ہے اور اس نے مینج کر لیا کہ سکول زیادہ بنا لیے تو وہاں زیادہ بن جاتے ہیں. ہم نے یہ سلسلہ روکا ہوا ہے اور ہم نے پہلے یہ تھا کہ جی صرف پولیٹیکل بیس پہ اسکول بنتا تھا، جو ایم پی اے ہوتا تھا، جو ایم این اے ہوتا تھا، اس کے کہنے پہ وہ ایک ریکمنڈیشن لے آتا تھا. ہم نے ابھی اس کو جب تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کی فیزیبلٹی نہیں دیکھ لیتا کہ یہاں پہ اتنے قریبی بچے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا ایک اجرت اسٹائپنڈ معاوضہ دیتا ہے بچیوں کو، 6 اضلاع میں ہیں 200 روپے ہے. تو یہ کتنا مفید رہا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی جو میرے خیال میں 67% ایسی بچیاں ہیں جن کو تعلیم تک رسائی نہیں ہے، آؤٹ آف اسکول ہیں. کم ہے اور زیادہ ہونا چاہیے. بلکہ صوبہ پنجاب میں تو 1000 روپے دیتے ہیں. کچھ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پہ بھی ہم نے تقریباً کوئی 1200 روپے تک ہے منتھلی، اور کچھ یہ باقی جو ہیں یہ کم ہے. لیکن اگر وہ 6 مہینے کے حساب سے دیتے ہیں تو چلیں، مطلب نہ دینے سے تو پھر بھی بہتر ہے، کچھ نہ کچھ تو کام ان کے آ ہی جاتا ہے. لیکن زیادہ ہونا چاہیے. اسپیسیفکلی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لڑکیوں کا ہمارے صوبے پہ ایک وہ ہے کہ جی لڑکیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے، تعلیم کم ہے. ہم نے جس طرح آپ یہ لیسٹ ڈیولپ ڈسٹرکٹس کی بات کر رہی ہیں، وہاں پہ ہم نے ایجوکیشن مینیجرز کو 50% ایکسٹرا سیلری دے رہے ہیں. اور ہم نے لڑکیوں کا پہلا پاکستان کا کیڈٹ کالج بنایا ہے، جس کی کل سے اتفاقاً وہ انوگریشن ہو گئی تھی. بچیاں وہاں پہ آ گئی ہیں. اور 70% ہم جتنے سکولز بنا رہے ہیں وہ ہم لڑکیوں کے بنا رہے ہیں. نئے جتنے اسکول بن رہے ہیں 70%. نئے اسکول جتنے بن رہے ہیں، تو یعنی کہ آپ نے بہت سارے اسکول مرج کیے ہیں، بند کیے، لیکن نئے اسکول بھی بن رہے ہیں. نئے اسکول بن رہے ہیں. نئے اسکول تو اوبیسلی جہاں پہ ضرورت ہے، مطلب جہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس کو ہم مرج کر رہے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نئے کھول رہے ہیں. اچھا، آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ نئے جو ٹیچرز ہیں ان کی بھرتیاں ہوئی ہیں، 40,000 آپ نے بتایا تھا. ریشیو جو ہے لیکن تھوڑا سا ٹیچر ٹو نان ٹیچنگ اسٹاف اس کا تھوڑا سا بھی کم ہے، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق 10 سے 1 ہوتا ہے، یعنی کہ 10 ٹیچرز ہوتے ہیں، 1 نان ٹیچنگ اسٹاف ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں 3-1 ہے. اس کے علاوہ جو خرچہ آتا ہے تنخواہوں پہ، وہ بھی اگر نان ٹیچنگ اسٹاف کا 18 بلین میرے خیال میں، جو میرے پاس فگرز ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے، اتنے ہیں. تو یہ بھی تھوڑی سی ایک انفیشنسی تو ہے. دیکھیں، اس میں جو اگر ہم انٹرنیشنلی اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ریشو ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں میرے خیال میں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پراپر اسکول بنائیں، بڑے اسکول بنائیں اور بچوں کو ٹرانسپورٹ دیں تو اس میں یہ ریشو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل جتنے بھی پرائمری اسکولز ہوتے ہیں، یہ پہلے 2 کمروں کے بنتے تھے. اب 2 کمروں میں آپ اندازہ کریں کہ 2 ٹیچر ہوتے تھے اور اس میں 2 ہی مطلب چوکیدار یا نان ٹیچنگ سٹاف اگر کہہ لیں تو تقریباً آدھا ہی ہوتا تھا. اب کم از کم اسکول میں 1 یا 2 تو بندے ہوں گے، چوکیدار ہوگا، کوئی صفائی والا ہوگا. تو اگر بڑے اسکول ہوں تو بڑے اسکول میں لیکن یہ کہ پھر وہ لوگوں کو اپروچ مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ اگر ٹرانسپورٹ دے دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ہاں وہ سسٹم ہے نہیں، نہ پبلک ٹرانسپورٹ اتنا کوئی ایفیشینٹ ہے اور نہ گورنمنٹ سرکاری اسکول کے بچوں کو بسوں میں بٹھا کے لا سکتی ہے. حالانکہ وہ ایک بہتر ماڈل ہو سکتا ہے کہ پراپر اسکول ہو، بڑا اسکول ہو، اس میں پلے گراؤنڈ ہو، اس میں سب کچھ ہو اور بچوں کو لے کے آئیں. لیکن وہ چیز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی. انشاءاللہ اللہ کرے موقع ملے اگلی دفعہ تو اس ماڈل پہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے اسکول بنائیں. انٹرویو کے بعد وزیر تعلیم نے ہمیں صوبے کے تعلیم کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ کے استعمال پر کچھ اعداد و شمار بھیجے، جن کے تحت جتنے فنڈز تعلیم کے شعبے میں جاری کیے جاتے ہیں اتنے ہی خرچ بھی ہو جاتے ہیں. یہ تھے جو فگرز انہوں نے ہمیں بھیجے. لیکن مرکزی آڈٹ اتھارٹی اور فائنانس جو ادارہ ہے پفرا کے مطابق صرف 2016-17 کے بجٹ میں اب بھی 3.25 ارب روپے خرچ نہیں کیے گئے. فیصلہ آپ کا ہے کہ کون سے صحیح کون سے غلط. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے پیناما.
वेलकम बैक टू द शो। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद, लैपटॉप और प्ले स्टेशन से खेलने का शौक रखते हैं, वहीं पनामा का रिहायशी 12 साला बच्चा टैटू बनाने में माहिर है। टैटू पार्लर में यूं तो बड़े काम करते हैं, लेकिन पनामा के शहर होनोलुलु की दुकान में 12 साला एज़रा डॉर्मन अपने फन से सबको हैरान कर रहा है। ये टैटू इतनी महारत से बनाता है कि सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मुनफरिद स्टाइल और लंबे बाल इसकी शख्सियत को भी नुमायां करते हैं। एज़रा का करियर बतौर टैटू फनकार इस वक्त शुरू हुआ जब वो होनोलुलु के दुकान के मालिक को टैटू बनाते हुए देख रहा था, और देखते ही देखते इसे भी टैटू में स्याही डालने का शौक हुआ। इसने अपने शौक से वालदा को आगाह किया तो वालदा ने भी इसकी हौसला अफजाई की। एज़रा के वालिद और वालदा दोनों टैटू फनकार हैं, इसलिए इसने जल्द ही टैटू बनाने की फनकारी के तमाम चीज़ों को सीख लिया और नहायत दिलचस्प महारत से टैटू बनाने शुरू कर दिए। इसका कहना है कि इस काम के शुरू में वो घबराता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे अच्छा लगने लगा। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें, अपनी राय से आगाह करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। छोटे बच्चों के सामने अगर कोई रुकावट या मुश्किल आती है तो वो खुद ही उसका हल भी तलाश कर लेता है। आपको दिखाते हैं आज की दिलचस्प वीडियो और देखें बच्चे कैसा अपना हल तलाश कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।